अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से सफ़र मुक़द्दस के बाद हमें फिर मिलना नसीब फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, उसके हबीब का इनाम है। अल्लाह ये सफ़र मुक़द्दस हर एक को नसीब फरमाए। जो गए अल्लाह उनको सफ़र की सादतें समेटना कबूल व मंजूर फरमाए। आज का जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह मेरा इसी मौजू पे ही होगा कि ये मुक़द्दस सफ़र जहाँ इल्मी एतबार से हमारे सामने है, हज के अपने मसाइल होते हैं, उम्रा के अपने मसाइल होते हैं, वहाँ कुछ रूहानी पहलू भी इस सफ़र के मौजूद होते हैं। बल्कि आप इसको बहुत अगर वसी तनाजुर में देखें तो हज इस्लाम का इतना बड़ा इवेंट है कि मजहबी एतबार से अल्लाह ने सारी इबादतें इसके अंदर जमा फरमा दी और बड़ी कम्प्रीहेंसिव और जामे सी इबादत वो हज की इबादत कहलाती है। हमारा निज़ाम इबादत कलमा शहादत से शुरू होता है और फिर नमाज, रोज़ा और ज़कात और फिर हज पाँचवां रुकन है। सारी इबादतें अल्लाह ने इस एक रुकन आज़म के अंदर जमा फरमा दी। कलमा शहादत दो चीज़ों का मजमुआ है, एक तौहीद बारी ताला और दूसरा अल्लाह के नबी की रिसालत का ऐलान। बाअल्फाज़ दीगर हम कह सकते हैं कि अल्लाह की थ्योरी चलती है और प्रैक्टिकल अल्लाह के हबीब का चलता है। तो अल्लाह की थ्योरी और उसके नबी का प्रैक्टिकल, ये दोनों बातें हज के अंदर मौजूद हैं। आप आगे आएँ तो नमाज आती है। नमाज हमारी एक फ़िज़िकल इबादत है, जिस्मानी इबादत है, जिसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं, वुज़ू करते हैं, जो हिस्सा नहीं है नमाज का लेकिन शर्त है उसके लिए। फिर एक एक्सरसाइज और तबीयत के वार्म अप होने की कैफियत है, अल्लाह ने ये भी हज के अंदर रख दी है। हम ज़कात देते हैं, ये माली इबादत है। अल्लाह ने माल के खर्च होने को भी इबादत के अंदर रख दिया है। हम अगर देखें रोज़ा को तो ये भी हमारी फ़िज़िकली एक एक्सरसाइज है जो अल्लाह ने रख दी, ये भी हज के अंदर इस कैफियत में रख दी। मुशक्क़त है, 15 घंटे का रोज़ा है, मुशक्क़त है। तो हज भी अगर हम स्टडी करते हैं या उसको प्रैक्टिकली करते हैं, उसके अंदर भी मुशक्क़त है। तो कम्प्रीहेंसिव इबादत इस्लाम के निज़ाम इबादत में वो क्या है? वो हज है। और हज का माना है ज़ियारत का इरादा करना। अब वो ज़ियारत दो मुक़द्दस शहरों की है मेन, एक मदीना तैयबा है और एक मक्का मुअज़्ज़मा है। इन दोनों की फजीलत अपनी जगह पे बहुत है और इस सफ़र पे जाना यकीनन एक बहुत बड़ी सादत है। मैं गया तो मेरे साथ तकरीबन को 150 के करीब हमारा ग्रुप था अहबाब का, कि जिनके साथ ये पूरा सफ़र हमारा 26 दिन का गुजरा। को 70-80 का कम्बिनेशन था, ख़वातीन और मर्दों का। उसमें फैमिलीज़ भी थीं, 5-5, 6-6 बंदों पे मुश्तमिल। मैंने अमूमन लोगों की एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बहुत सारे लोगों की बड़ी एहतियात वाली नज़र मसाइल के ऊपर होती है कि हम कौन सा काम करें तो ठीक नहीं है, कुर्बानी लाजिम आ जाएगी। कहाँ बड़ी कुर्बानी लाजिम आती है, कहाँ छोटी कुर्बानी लाजिम आती है, कहाँ फिर सदका देना पड़ता है। तो हमने अरफात में क्या करना है, मिना में क्या करना है, मुज़दलिफ़ा अरफात में कहीं को गलती तो नहीं हो रही। मोस्टली बैसियत मुस्लिम हमारा इस चीज़ के ऊपर फोकस रहा। लेकिन मैं जहाँ भी दरस देता रहा अहबाब को, जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मिना में भी, अरफात में भी और मुज़दलिफ़ा में भी, और फिर मिना में वापसी के बाद भी, फिर हम जितने दिन मक्का और मदीना के अलावा कहीं होटल्स में रहे जहाँ 8 दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वहाँ भी कुरान और हदीस बयान करने की ही सादत बख्शी। मिना में नमाज़ें मैं ही अपने काफ़िले को पढ़ाता रहा। तो लोगों का बड़ा फोकस था मसाइल पे। इससे खुशी भी हुई कि लोग बड़ी एहतियात से चलते हैं। लेकिन ज़हन में ये भी था, रात को ही एक बुज़ुर्गों का वाक़या सुना, वो एक जगह पे इज्तिमा था तो वो भी तशरीफ़ लाए, मैं भी था, वो भी हज पे गए। तो वो अपने 1970 का एक वाक़या बयान कर रहे थे कि जब इंसान जाता है मक्का मदीना तो इसको किस नज़र से जाना चाहिए। वो कहते हैं उन्होंने 3 वसीयतें मुझे की थी, मुझे एक भूल गई, 2 याद है। जिनमें से एक ये थी कि जब तुम जाओ मुक़द्दस सफ़र पे मक्का और मदीना तो तबीब बन के ना जाना बल्कि मरीज़ बन के जाना। अगर तुम तबीब बन के जाओगे या कहोगे कि मैं ठीक हूँ बाकी सारी दुनिया गलत है, तो फिर तुम कुछ ले के नहीं आ सकोगे। इसलिए ज़हन में ये भी था कि किसी पे तनकीद ना हो, कोई गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو بڑی شدید کیفیت ہوتی ہے. یہ بھی حج کے اسباق میں سے ہے کہ انسان کو بڑا ناز ہے اپنی پرسنالٹی پہ، اپنے کپڑوں پہ اور اپنی خوشبو لگانے پہ، اپنے بڑے جو ہے وہ ممی ڈیڈی اپنے ہونے پہ. لیکن جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو پھر کچھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. احرام 2.5 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایام حج شروع ہوتے ہیں تو وہ چاند کی کیا تاریخ ہوتی ہے؟ 8 ذو الحجہ. 8 ذو الحجہ سے ایام حج ہمارے سٹارٹ ہو گئے. اب 8 ذو الحجہ کو لوگ اپنی فجر پڑھنے کے بعد وہ کو مکہ سے چلے، کسی ہوٹل سے چلے، کہیں سے بھی چلے، اس نے احرام باندھ لینا ہے. احرام باندھ کے اس نے مینا پہنچنا ہے. مینا سنت یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے گا. ظہر کی 8 تاریخ کی ظہر، اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور اگلی تاریخ کی فجر وہ مینا میں پڑھے گا. یہ 5 نمازیں اس نے پڑھنی ہیں. اس کے بعد وہ فجر کے بعد جب وہاں سے موو کرتے ہیں حجاج، وہ عرفات جاتے ہیں. تو عرفات میں بھی کو 12:35 12:40 کے راؤنڈ اباؤٹ آج کل ٹائم تھا جو زوال ختم ہوا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہاں 2 نمازوں کا اکٹھا کر کے پڑھنا، ظہر اور عصر کا اول وقت میں. وہاں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ احناف اور جو ہمارے اہل حدیث اور سلفی حضرات ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف نمازیں پڑھنے میں بھی ہے، جو ہر بندے کے لیے وہاں پر ایک مسئلہ تھا. تو جن کے ساتھ میں تھا انہوں نے کہا آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ آپ ان کو ایک نماز پہ جمع کر دیں. تو اللہ سے دعا مانگی، باقیوں کے تو ہم ذمہ دار نہیں. الحمدللہ 150 بندے ہم اکٹھے تھے، خواتین حضرات. پورشن تھا ہمارا خیمہ 2، تو ہم الحمدللہ 150 بندوں نے وہاں پر نمازیں کم از کم اکٹھی پڑھی. اور انہیں یہ کہا کہ ہم جس مقدس شہر میں آئے ہیں یہاں الگ الگ نمازیں پڑھنا ہمیں زیب نہیں دیتا. تو یہ ساری کیفیتوں میں احرام خود بھی مینٹلی اور فزیکلی بہت بڑی انگیجمنٹ ہوتی ہے. انسان خوشبو نہیں لگا سکتا، نہا لے کوئی حرج نہیں. احرام سے سمیل آ گئی، نیا احرام بغیر عذر کے تبدیل کر لے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک یوزولی لباس جب انسان نہیں پہنتا اور اس کو چلنا بھی پڑتا ہے، اس کو مشکل بھی آتی ہے، اس کی طبیعت میں کھچاؤ اور اس کی طبیعت میں تنقید والا پہلو ضرور ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر ذہن میں یہ ہو کہ میں کیا بن کے آیا ہوں، میں مریض بن کے آیا ہوں، میں طبیب یا لوگوں کو ٹھیک کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے سامنے پہلی دفعہ حدیث میں نے پرسوں شام کو سنی جب میں واپس آیا. مفتی صاحب تشریف لائے، ان کی ذرا نوازی، بیٹھے رہے ہم 3 گھنٹے. انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور میں خطبہ حج دینے لگے تو کچھ باتیں آپ کے دل میں تھیں جو لوگوں کو اصلاح کے لیے کہنی تھیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، حضور طرح طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ کی باتوں کو فیل نہ کر جائیں، اس لیے صرف خطبہ حج پڑھیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل پڑیں. تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ اپنا ذہن لے کے آتے ہیں. ممکن ہے کسی کی بات کسی کو اچھی نہ لگے. تو حج پورے کا پورا اپنے اندر ایک صبر اور برداشت کا مادہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. اور پھر جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو برداشت کرنا وہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر انسان طرح طرح کی خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے. لیکن جب آپ 2.5 دن کے احرام میں رہتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، مزدلفہ کی رات کو آپ ننگے آسمان کے نیچے لیٹے ہیں، آپ کو خود اپنے آپ سے سمیل آ رہی ہے، آپ واش روم کے سامنے کھڑے ہیں، ممکن ہے گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، آپ کو وضو کے لیے پانی نہ ملے، کھانے کے لیے ممکن ہے کوئی چیز نہ ملے. اللہ ہمیں ریئلائز کیا کروانا چاہتا ہے؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ بس تیرے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا خالق سب کچھ ہے، تو حج کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنا مر مٹنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جس باڈی پہ، جس جسم پہ، جس میرے ناز انداز پہ مجھے نیاز تھا کہ میں کیا ہوں، آج وہ سارا ختم ہو گیا. اس رب کے حکم میں ننگے آسمان کے نیچے رہنا بھی تمہارے لیے عبادت رہا. تو پھر انسان کو حج کا جو ثمرات اور اسباق ہیں وہ یقیناً ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سفر حج جب 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے تو مینا میں جانے کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اس سفر میں بہت ساری چیزیں میں گن کے اگر 4-5 سکھا دوں، آپ کو بتا دوں. دنیا کا ایک بہت بڑا اجتماع جو سرکولیشن آف ویلتھ کا شاید ریکارڈ قائم کرتا ہے. جتنا معاشی چکر اور پیسہ گردش میں آتا ہے، شاید ہی میری دانش کے مطابق دنیا میں اتنا بڑا کوئی سفر ہو یا اتنا بڑا کوئی ایونٹ ہو. میری انفارمیشن کے مطابق رجسٹرڈ لوگوں کا حج تقریباً 23 لاکھ تھا.
جنہوں نے حج کیا باقاعدہ سعودی گورنمنٹ نے جس کو اناؤنس کیا. لیکن اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو رجسٹرڈ نہیں تھے تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس گاڑی میں میں تھا، ہماری قافلے کی 3 گاڑیاں تھیں، جس گاڑی میں میں تھا اس کا ڈرائیور بھی احرام کی حالت میں حج کے لیے سفر پہ تھا. ہماری گاڑی کے اندر اس کی بیوی اور 3 بچے بھی موجود تھے جو رجسٹرڈ ہوئے بغیر حج کر رہے تھے. ہمارے مدیر اور آرگنائزر کی اس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی کہ میں اپنی سواریاں پیڈ لایا ہوں تو وہ کہاں بیٹھیں گے اس پورے سفر میں. تو 5 بندے ہماری گاڑی میں صرف وہ تھے جو رجسٹرڈ نہیں تھے. تو 23 لاکھ تو رجسٹرڈ تھے. اب اگر آپ 23 لاکھ کے لیے گاڑیاں دیکھیں تو گاڑیاں بھی کس لیول پہ ہوں گی. آپ اس حساب کو دیکھیں تو 40 لاکھ لوگوں کا 45 لاکھ لوگوں کا حج بن جاتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، ان کے سٹرکچر پہ ذرا غور کر لیں. ہم یہاں سے نکلے تو ہر حاجی کم از کم 1 یا 2 بیگ لے کر تو نکلا. یہ سرکولیشن آف ویلتھ میں بتا رہا ہوں کہ مال کتنا گردش میں آتا ہے اور ہر بندہ کتنا ایک اس کو یوٹیلائز کرتا ہے اور اس کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ہر بندے کو جو جانے والے تھے ان کے مدیر نے ان کو گفٹ بھی دیے جس میں بیگ تھے، اس کے اندر تسبیح بھی تھی، اس کے اندر جائے نماز بھی تھی، اس کے اندر قرآن مجید بھی تھا، وہاں سفری ایک پانی کی بوتل بھی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں. احرام کی 2 چادریں تھیں. ان سب کے مینوفیکچرر کی طرف آپ چلے جائیں، 40 لاکھ لوگ 2 چادریں بھی خریدیں تو کتنی چادریں بن جاتی ہیں. اور ہر بندہ ایک احرام لے کے نہیں گیا ہوا تھا، بشمول میرے ہر بندے کے پاس کم از کم 2 احرام موجود تھے. ہر بندے کے پاس طواف کی اگر ایک تسبیح بھی ہو 7 دانوں والی جس میں اس نے اپنے چکر گننے ہیں تو ہر بندے کے پاس ایک تسبیح تو تھی. اب اس پورے جائے نمازوں کے سفر کو دیکھیں، آپ خوشبوؤں کو دیکھیں، تسبیحوں کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو کتنی ساری انڈسٹری میں ہلچل مچی ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ایک ممالک سے سفر کرتے ہوئے لوگ آئے تو کتنا ایک فیول جو ہے اس کی کنزمپشن ہوئی. کتنے ایک آپ جہازوں پہ لوگ آئے، یقیناً آج وہ جدید سفر ہے، وہاں کتنے ایک لوگوں کا رزق کا مسئلہ حل ہوا. کتنے سارے لوگ ہیں جو واپسی پہ آب زمزم لے کے آئے، وہاں ان کو پانی کی بوٹلز ملی، وہاں وہ لے کر آئے لاکھوں کی تعداد میں. یہ کوئی ہمارے جیسا سادہ آدمی ہو تو شاید ایک پہ اکتفا کر جائے کہ ایک پاسپورٹ پہ ایک ملنی ہے، لیکن میرے ساتھ والا تو 10 لے کے آ رہا تھا ایک پاسپورٹ پہ. بھئی آپ کیسے لے کے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میرا ایک واقف تھا یہاں جس نے 10 بوتلیں رکھوا دی. ایک وہ بھی دیکھا جس نے 10 کلو والی 18 بوتلیں لی ہوئی تھیں. تو یہ سارا اکانومی ایک پہیہ چلا تو کتنے ایک غریبوں کی جیب میں پیسہ گیا، کتنے ایک لوگوں کا کاروبار بڑھا. یہ صرف حج کا ایک پہلو ہے. باقی آپ کہیں دیکھ لیں، پوری دنیا سے ڈاکٹرز آئے، وہاں دل کے آپریشن بھی ہوئے، وہاں ڈیلیوریز بھی ہوئیں، وہاں لوگ بیمار تھے، لوگوں کو دوائیاں بھی خریدنی پڑی. تو ہر حوالے سے کوئی بندہ ایسا میرے خیال میں دنیا میں نہیں ہے کہ جو حج سے کسی حوالے سے متاثر نہ ہوا. نیگیٹو یا پازیٹیو دونوں پہلو موجود ہیں. مسلمان پازیٹیولی ہوئے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور جو نہیں گئے وہ بھی اس سفر میں شریک ہوئے. آپ نے دیکھا کہ آپ بھی تکبیریں پڑھتے ہیں، میں بھی ان میں شامل رہتا تھا اس سے پہلے کہ ہم نے فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک کیا پڑھنی ہے؟ تکبیریں پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سملیرٹی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جیسے وہ لوگ سفر مقدس پہ گئے ان کی زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اللہ نے سملیرٹی پیدا فرما دی. وہ اس کیفیت میں ہے، تم بھی اس کیفیت میں رہو. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا عموماً حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو بندہ قربانی کرے اس کو تو ثواب ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا. ایک عام ہمارے معاشرے میں چیز رائج ہے کہ وہ جب چاند نظر آئے ذوالحجہ کا تو ناخن نہ کاٹے، وہ اپنا جو ہے وہ بال مونچھوں کے وہ ٹھیک نہ کروائے، داڑھی جیسے ہے اس کیفیت میں رہے، سر کے بال نہ کٹوائے. تو ایک سملیرٹی پیدا ہو جائے گی ایام حج کی. جو حج پہ گئے ان کے ساتھ ان کی جو حج پہ نہیں جا سکے. تو پوری دنیا کے اربوں لوگ حج کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں ضرور وابستہ ہوتے ہیں. کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان اس کیفیت میں جاتا ہے کہ میں طبیب بن کے نہیں جا رہا، یہ غلط کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں ویسے حکایتاً بیان کر رہا ہوں، اب یہ بات شکایتاً نہیں کر رہا. ہم نے دوستوں کو ایسے بھی دیکھا کہ احرام میں لوگ لڑتے بھی ہیں،
بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے سے غصہ کھا جاتے ہیں. مثلا اگر بوفے سسٹم ہے تو کھانے پہ کھڑے ہیں, تو اگر کوئی 2-3 ممالک کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو ایک دوسرے کا رویہ بہت اعلیٰ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اس اعتبار سے اعلیٰ ہے کہ انسان کہتا ہے میرے اندر کمی ہے میں دور کر لوں, اس کے اندر کو کمی ہے تو دور ہو جائے, لیکن انسان سمجھانے کے لیے نہیں جاتا کہ فلاں غلط کر رہا ہے, بلکہ اگر یہ سیکھ کے آ جائے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کمی ہے تو شاید اس سے بڑی اس کی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی. وہ بزرگ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ انہوں نے مجھے فرمائی کہ تم نے کیا بن کے جانا ہے, مریض بن کے جانا ہے, طبیب بن کے نہیں جانا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب تم مدینہ طیبہ جاؤ تو یہ سمجھ کے نہ جانا کہ مسجد نبوی بہت خوبصورت ہے, یا اس کے در و دیوار بہت خوبصورت ہیں, یا اس کے اندر قالین بہت اعلیٰ بچھے ہیں, یا وہاں اے سی سسٹم دنیا کا بہت بڑا سسٹم ہے, یا وہاں پر ساؤنڈ سسٹم بہت کمال ہے, یا جی حرم کی جو چھتریاں ہیں وہ بڑی کمال ہیں. بلکہ انہوں نے نصیحت یہ کی کہ جب بھی جانا تو صرف یہ چیز مد نظر رکھنا کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور رسول اللہ اپنی قبر میں معاذ اللہ مردہ ہونے کی کیفیت میں نہیں ہے, میں بنفس نفیس رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ بخاری کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے آئے, یا دوسری حدیث ہے من زار قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی تو وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. جس نے میری قبر کی زیارت کی, الفاظ ہے فقد زارنی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو مکہ اور مدینہ کے اندر موجود ہیں. بہت سارے لوگ عموماً بیمار ہو جاتے ہیں, میں بھی متاثرین میں رہا چند دن, لیکن جب صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سامنے آئی تو پھر پتہ چلا یہاں تو بیمار ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے, یہاں تو بیمار ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. میں حدیث مبارکہ آپ کے لیے باقاعدہ کوٹ کر کے لایا, کیونکہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے فضائل مدینہ, اس کے اندر تقریباً 26 احادیث موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر. جیسے ہم اپنے سبق میں پڑھتے ہیں صحیح بخاری کے چیپٹر کتنے تھے 97, ان میں سے 29 نمبر جو چیپٹر ہے یہ فضائل مدینہ کے اوپر ہے. میں بیماری کے حوالے سے اگر عرض کروں تو 200 ممالک سے کم از کم 150 پونے 200 ممالک سے آئے ہوئے لوگ, انوائرمنٹل پرابلمز چلتی ہیں, لوگوں کو اپنی بیماریاں موسمی ہوتی ہیں, جغرافیائی ہوتی ہیں, وہ سارے جب ایک تنفس میں ہوتے ہیں, سجدہ سارے کرتے ہیں ایک جگہ پہ, کسی کا پاؤں آیا, کسی کا اس جگہ پہ ماتھا آیا, کوئی جرمز آئے, اس کو کیفیت کو الرجی ہو گئی. آپ حدیث مبارکہ سنیں, یہ 1883 نمبر حدیث مبارکہ ہے فضائل مدینہ کے اندر. یہ امام بخاری نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک آرابی, ایک بدو پینڈو دیہات سے ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, فبایعہ علی الاسلام, اور اس نے حضور کے ہاتھ پر اسلام کے حوالے سے بیعت کی, حضور میں تو اسلام لے آیا. فجاء من الغد محموما, اگلے دن آیا تو شدید بخار تھا, اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے فقال اکلنی, اپنی بیعت حضور واپس لے لیں, میں تو مدینے آیا ہوں, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, میں تو بیمار ہو گیا ہوں, لہذا اپنی بیعت واپس لے لیں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. فابا, صحیح بخاری میں امام بخاری کے الفاظ ہیں فابا, حضور نے انکار کر دیا. کتنی دفعہ؟ ثلاث مرار, کتنی دفعہ انکار کیا؟ 3 دفعہ انکار کیا. اور پھر حضور نے فرمایا المدینہ تو کلکیرے تنفی حبسہا ویسنع طیبہا, آپ نے فرمایا تو اپنی بیعت واپس لیتا ہے, مدینہ تو بھٹی کی مانند ہے. المدینہ تو کلکیرے, مدینہ تو بھٹی کی مانند ہے, جس بھٹی میں لوہا بھی گرم ہوتا ہے, جس بھٹی کی کسی خاص کیفیت میں ہم مٹیریل تیار کرتے ہیں, آپ نے فرمایا مدینہ تو بھٹی کی طرح ہے, اور جو زنگ کو دور کر دیتا ہے اور خالص چیز کو باقی رکھ دیتا ہے. تو جب آیا ہے اور تو نے بیعت کی ہے تو پھر یہ بیماری تیرے زنگ کو دور کر رہی ہے, یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ بیمار ہونے کی وجہ سے جھڑ رہے ہیں, اس لیے تیرا بیمار رہنا بھی تیرے لیے نعمت ہے کہ تو بیمار رہے گا, تیرے گناہ جھڑ جائیں گے. تو مدینہ تو بھٹی کی مانند ہے, اس میں جو آتا ہے وہ اپنا زنگ چھوڑ جاتا ہے اور خالص واپس چلا جاتا ہے. تو وہاں تو بیماری بھی اس کیفیت میں نعمت ہوتی, تو وہاں بیمار رہنا بھی لوگوں کا عموماً ایک معاملہ رہتا ہے. لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, وہاں پر نزلہ کوئی بیماری نہیں, وہاں پر زکام اور بخار کوئی بیماری نہیں. ہاں اگر کوئی واقعی اور بیمار ہے کسی کیفیت میں, باقی شوگر وہاں کا کوئی مرض نہیں,
وہاں کا بلڈ پریشر کوئی مرض نہیں. اللہ نے ایک ہی اینٹی بائیوٹک اور دوائی سب کے لیے رکھی ہے کہ تم اپنا میجر ڈاکٹر حرم اور کعبہ کو مانتے رہو, تمہیں وائی فائی کے سارے سگنل, تمہاری ساری کیفیتیں تمہیں وہاں سے ملتی رہیں گی, اور تمہیں جو بھی بیماری ہو صرف ایک گلاس آب زمزم اس نیت سے پی لو کہ میں اس بیماری کے لیے پی رہا ہوں, اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. یہ وہاں حدیث مبارکہ انہوں نے کوٹ بھی کی ہے. حالانکہ سلفی اور اہل حدیث حضرات احادیث کی چھان بین میں بڑے متشدد ہیں, لیکن حدیث مبارکہ بعض جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے کہ آب زمزم ہر اس بیماری کی شفا ہے جس کے دور کرنے کے لیے انسان پیتے وقت کی نیت کر لے. بھئی میں تھک گیا, میں تھکاوٹ دور کرنا چاہتا ہوں, تو پونسٹان کھانے سے بہتر ہے کہ میں نیت کر لوں اللہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے, آپ ایک گلاس پئیں, اللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا. بلڈ پریشر ہو آپ اسی نیت سے پئیں, کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس نہیں, یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. آب زمزم ہر اس مرض کے لیے شفا ہے جس کی نیت سے تم اس کو پیتے ہو. تو وہاں پر انسان جب اللہ کے حرم کی حدود کے اندر رہتا ہے تو وہ تو ایک خاص انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. ذرا آپ غور کریں کہ دو انسلی چادریں ہیں عمرے اور حج کی کیفیت میں. آپ نے جب طواف کرنا ہے تو موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں, آپ کوئی ایسا جوتا نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں کہ جو آپ کے پاؤں کی اوپر والی ہڈی کو کور کر لے. اس کے اندر بھی سائنٹیفکلی بہت بڑی لاجک ہے. آپ جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7 چکر ہیں. ان 7 چکروں میں آپ نے جب عمرے کا طواف کرنا ہے تو آپ نے اپنا ایک کندھا بھی ننگا چھوڑنا ہے, آٹومیٹیکلی سر بھی کیا ہوگا, ننگا ہوگا. اور پھر آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی دینا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم کیا کرنا ہے, استلام کرنا ہے. یہ اتنا بڑا دنیا کا سکیننگ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری باڈی کے سارے گناہوں کو اس حرم اور حجر اسود کا سک کرنا انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے, جب تمہاری نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو پہلی نظر میں جو دعا مانگو گے وہ دعا کیا ہوگی, قبول ہوگی. کوئی دوست بتا سکتا ہے اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی تھی جب حرم پہ آپ کی نظر پڑی؟ میں اور آپ تو پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سی دعا مانگے تو بہتر ہے, ہر بندہ اپنی دعائیں مانگ لیتا ہے. کوئی دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں, کچھ دعا کے مقبول ہونے کی دعا مانگتے ہیں. میرے ایک دوست نے کہا جی آپ نے دعا مانگنی ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. یعنی میں جب حرم میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے یہ دعا مانگنی ہے حرم کو دیکھ کے پہلی دفعہ کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. تو میں نے تو بہرحال انہوں نے مذاق میں ٹال دیا کہ میرا مستجاب الدعوات ہونا یا معاشرے کے اس دور میں کسی کا مستجاب الدعوات ہونا, وہ تو پورے معاشرے کو لے بیٹھے گا. اگر ایک بندے کی یہ دعوت ہی قبول ہو جائے کہ اللہ میری دعائیں قبول ہو جائیں, اور وہ دعا پھر ہماری طبیعت کے اثرات کے متعلق کیا کیا کرے گا, اس کا تو بیٹا ناراض ہوگا تو اس کے لیے بھی دعا کرے گا یا نہیں. مستجاب الدعوات کے لیے تو ایک بہت بڑی پرسنالٹی چاہیے, ایک انر اور اندر سے ایک اتنا بڑا انسان چاہیے کہ جو بہت بڑا برداشت کرنے والا ہو, جو بہت بڑا صبر کرنے والا ہو. انسان تو کیا بیٹے اور اولادیں ماں باپ کو بدوائیں نہیں دیتے, معاشرے کا حالت ایسی روٹین پہ پہنچ گئی ہے. تو بہن بھائیوں کے تعلقات, حکومتی معاملات, تو اگر مستجاب الدعوات کو ہوتا تو پھر سیاسی پارٹی میری مرضی کے بغیر تو کوئی نہ رہتی. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی, کسی دوست کے ذہن میں ہو حضور نے کیا دعا مانگی؟ جی نہیں, امت کے لیے نہیں مانگی. اللہ کے حبیب نے دعا یہ مانگی جب آپ کی حرم کے اوپر کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑی, آپ یہ تشریف لائے. آپ نے حج کتنے کیے؟ ایک. اللہ کے حبیب نے ایک حج فرمایا پوری زندگی میں, اور اس سے پہلا حج سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں تھا. فرض حج مسلمانوں نے 2 دفعہ ادا کیا حضور کی زندگی میں. تو جتنے مشرکین کے ولگیرٹیز تھیں ان کو پہلے آپ نے ختم کروایا, اگلے سال پھر آپ تشریف لے گئے, اور آج تک مشرکین کا بظاہر تو داخلہ بند ہے حرم میں, لیکن یہ ہے کہ آج دنیا کے داخلہ خارجہ پالیسیوں میں جو نظامات ہیں شاید ان کے اندر سیاسی ساری باتیں یہ چلتی ہیں. اللہ کے حبیب نے 4 عمرے اپنی زندگی میں ادا فرمائے, ایک حج فرمایا. آپ کی نظر جب بھی حرم کے اوپر پڑی آپ نے دعا یہ فرمائی, اللہ اپنے گھر کی عزت اور شرف کو مزید زیادہ فرما, اللہ اپنے گھر کی عزت اور شرف کو مزید زیادہ فرما. یہی تو آپ دیکھیں لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں 5-5 ہزار روپے کی, اور جب کمیٹی نکلتی ہے 10 سال بعد تو کیفیت تو وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اب بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنے آپ پہ کسی چیز کو ترجیح دینا,
اپنے مفاد پہ کسی کو ترجیح دینا، اس کے لیے ایک بہت بڑا انسان چاہیے، جو انسان اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نہیں تھا، کہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں ہے، دعا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کے لیے۔ اللہ اپنے گھر کے شرف کو اور بلند فرما کہ جب دیکھا آپ نے، اور یہ بھی ڈیکورم ہے، آپ کہیں ایل جی ایس میں، ڈی پی ایس میں، چھوٹے سے چھوٹے سکول سسٹم میں 450 فیس والا کوئی محلے کا سکول بھی دیکھیں تو ایک خاص وردی کے بغیر آپ کے بچے کو جانے دیتا ہے؟ بولیں، خاص قسم کے بیگ کے بغیر، فی کارڈ کے بغیر، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے شوز، اس کے جو ہے وہ ساکس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے گھر کا بھی ایک ڈیکورم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان 2 انسلی چادروں میں آئے، اور یہی نہیں کہ حرم کے کسی دروازے میں جانے لگے تو فوراً لپیٹ لے، کم از کم وہ میقات سے باندھ کے آئے گا، اور اس کا ذہن کلومیٹرز کے اعتبار سے اور گھنٹوں انگیج رہے گا کہ میں نے جو لباس پہنا ہے میں کسی بڑے کے پاس جا رہا ہوں۔ یعنی عزت کے اندر، دل کے اندر عزت، دل کے اندر مقام اللہ کے گھر کا، وہ کم از کم کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ میقات سے۔ اب ہم مدینہ طیبہ سے گئے مکہ معظمہ کی طرف، تو ہم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 400 کلومیٹر کا سفر ذوالحلیفہ سے آپ مکہ معظمہ تک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے کہ تم نے جو لباس پہنا ہے، اور تم نے جو 2 نوافل پڑھے ہیں، اور تم نے لبیک کہہ کے جس حج اور عمرے کی نیت کی ہے، کیونکہ ہمارا تمتع تھا تو پہلے عمرہ تھا، پھر احرام کھل جانا تھا، پھر حج کا احرام 8 کو ہم نے باندھنا تھا، تو اللہ ایک خاص سوچ میں انسان کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور وہ خاص ڈیکورم ہے۔ تمہارے سکول میں بچہ وردی کے بغیر نہیں آ سکتا، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا گھر ہے، اس کی عظمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے ڈیکورم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے انسٹیٹیوشن کو فالو کرتا ہے۔ اب ہم اپنے انسٹیٹیوشن کے نام رکھتے ہیں باہر کی دنیا کے یونیورسٹیز کے ناموں پہ، تو اس کو بھی احرام کہا گیا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ حرم میں، اور تم پہن کے کیا جا رہے ہو؟ احرام پہن کے جا رہے ہو۔ اور یہ صرف تم نہیں پہن رہے ہو، بلکہ حضور نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس احرام میں حضور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اللہ کے نبیوں کو کہ وہ 70 انبیاء کرام اسی لباس میں ملبوس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء زندہ ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے وہ سارے کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور وہ کس طرح زندہ ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور زمین کے اوپر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو حکم ہی نہیں دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب معراج پہ گیا تو دیکھا کہ 70 انبیاء اس لباس میں ملبوس، آپ نے پھر ان کے نام بھی لیے، یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے، یہاں میں بلکہ اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ لقد مر بصخرۃ من الروحا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت 70 انبیاء مکہ اور مدینہ کے درمیان پتھریلی جگہ سے ننگے پاؤں اسی لباس کو زیب تن کیے ہوئے گزرے۔ حضور نے فرمایا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ جا کدھر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عظمت والا لباس ہے۔ آپ مزید آگے چلیں، استلام ہے، آپ نے نظر ڈالی حرم پہ تو آپ کی دعائیں قبول، کیوں کہ اللہ نے جتنی نظر کے گناہ تھے وہ سارے تو سک کر لیے۔ حرم کی جو لباس ہے وہ سفید بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کا لباس کس رنگ کا ہے؟ کالے کلر کا ہے۔ تو کہا یہ کہ امت کے گناہ سک کر کے اپنے اندر جذب کر لے، اور ہر مہینے ایک نئی ڈیوائس کے طور پر وہ تیار رہے جس کو سال پورا تیار کیا جائے۔ تو اللہ نے گناہ انسان کی آنکھوں کے سک کر لیے، جو ہاتھوں کے رہ گئے اس کے لیے کہا کہ تم نے کہاں رکھنے؟ حجر اسود پہ۔ حضور نے فرمایا کہاں کا پتھر ہے؟ جنت کا۔ کس کلر کا تھا؟ سفید۔ اور اب کیسا ہو گیا؟ کالا۔ وجہ کیا بنی؟ امت کے گناہ۔ حضور نے فرمایا اس کے کالے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امت کے گناہ ہے۔ جب امت گناہ میں مبتلا ہوتی ہے اور اس کو آ کے چھو لیتی ہے، اگر چھو نہیں سکتی تو ہر بندہ پاسبل نہیں ہے، تو دور سے اگر استلام بھی کر لے گا تو ریفلیکشن سسٹم اور اس کے جدید آئی ٹی نظام میں آپ کسی بھی دروازے کے سامنے جائیں دروازہ آپ کو خود کھل جاتا ہے، اتنی دور سے سکیننگ اس کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم ہاتھ کرتے ہو اللہ تمہارے ہاتھ کے گناہوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ تم نے جب حرم میں طواف کرنا ہے تو تمہارے پاؤں کی اوپر والی ہڈی کیا ہو؟ ننگی ہو۔ تمہارے پاؤں کے گناہ سب فیڈ ہو رہے ہیں اس کے اندر، وہ ڈیٹا کیبیز والا ڈیٹا نہیں ہے،
وہ ڈیٹا MBs والا بھی نہیں ہے، وہ GBs والا بھی نہیں ہے، وہ ٹیرا بائٹس والا بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا ڈیٹا ہے جو تمہارے چلنے کے گناہوں کا کہاں سیو ہے؟ تمہارے پاؤں کی اوپر والی ہڈی کے اندر سیو ہے، اور اس کو تم نے ننگا رکھنا ہے تاکہ اللہ کا جو نظام ہے ریفلیکشن کا وہ تمہارا سارا ڈیٹا گناہوں کا کھینچ لے، اور پھر جب تم واپس جاؤ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جو بندہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ واپس جاتا ہے اور اللہ اس کو اگر حج مبرور عطا فرما دے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، جب تم جاتے ہو تو کیسے ہو جاتے ہو؟ جیسے تم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ساری کیفیت جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں دائیں بائیں کندھوں پہ، آپ احرام کی کیفیت میں ہے، آپ نے اپنا کندھا ننگا چھوڑنا ہے۔ جو آپ کے یہاں فیڈ ہیں چیزیں، وہ ساری کی ساری بھی وہاں پر سک ہو جائیں گی۔ وہ گویا کہ آپ کا ڈیٹا کنورٹ ہو جائے گا، آپ دے کے آ جائیں گے، آپ اپنی ڈیوائس کو ایک نئی ونڈو کی انسٹالیشن کے بعد واپس آئیں گے، پھر آپ اللہ کے حضور دعائیں بھی کریں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ پھر بات میں نے، چونکہ اللہ نے بالکل کوئی محسوس نہیں ہوا، میں پریشان تھا کہ میں اپنے مورے کی درد کی وجہ سے، ڈسک کے سلپ ہونے کی وجہ سے مسائل ہے، میں چلوں گا کیسے؟ لیکن اللہ وہاں پر بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں ایام حج کے صرف اس دن جب ہم عرفات سے واپس مزدلفہ آئے، مزدلفہ ہمیں بسوں نے اتار دیا، وہاں سے لے کر مینا تک ہمارا 5 کلومیٹر کا سفر تھا۔ مینا سے ہم نے واپس 3 پورشن تھے جہاں ہم جا سکتے تھے، یا حرم جاتے 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ہم عزیزیہ اپنے ہوٹل میں جاتے 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور ہمارے آرگنائزر کا یہ حکم تھا کہ آپ نے ہوٹل واپس آنا ہے، میں آج ہی آپ کو طواف زیارہ آرگنائز کر کے کرواؤں گا، کیونکہ اس کا پہلے دن ہی کر لینا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو 10 کلومیٹر اپنے ہوٹل تک آنے میں، اور پھر وہاں سے طواف زیارہ کرنے میں، سعی کرنے میں، اور جب انتہائی نڈھال ہو کے مینا میں رات کو واپسی پہ ہم آئے تو گاڑیوں نے اتار دیا، پتہ چلا اب کہاں جانا ہے؟ کہا یہ پورا ٹنل کراس کر کے ہم نے مینا جانا ہے۔ کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ تو 18 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ، 20 کے راؤنڈ اباؤٹ میرے جیسا بندہ بھی وہاں چلتا رہا، وہاں پر پاؤں کے چھالے سامنے آئے، کمر کا درد سارے کا سارا اللہ نے دور فرما دیا۔ تو میں کس نتیجے پہ پہنچا؟ آپ فزیکلی اپنی، میں اور آپ اگر فٹنس چاہتے ہیں تو کم از کم آج ڈاکٹر تو ریکمینڈ کرے گا کوئی نہ کوئی ایکسرسائز۔ میں وہاں سے کیا سیکھ کے آیا ہوں؟ میں یہ سیکھ کے آیا ہوں کہ صفا مروہ کی سعی آپ گوگل کر کے بھی دیکھیں کہ ڈسٹینس بٹوین صفا اینڈ مروہ، تو وہاں کا جو ڈسٹینس ہے وہ 3.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر کتنا بنتا ہے؟ 3.5، 3.5 کلومیٹر کا آپ کا سعی کے 7 چکر ہیں، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2، ایک کنسیڈر نہیں ہوگا، عموماً لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر یہ 3.5 ہے۔ آپ اگر حرم کے طواف کی بات کریں تو آپ کو طواف 3-4 پورشن میں مل سکتا ہے۔ اگر آپ بالکل حرم کے قریب کر رہے ہیں تو میں نے یہ ایکسپیرینس لیا وہاں سے کہ طواف آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو طواف لوگ ہی کروا دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ چلتے جائیں، لوگ خود آپ کو چلاتے جائیں گے۔ لیکن وہاں بھی چیزیں دیکھیں، صرف حکایتاً ڈسکس کر رہا ہوں، ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ تھوڑا ادب احترام کم ہو گیا، جوتے لوگوں نے پکڑے ہیں اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے دعائیں چل رہی ہیں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے، کسی کے منہ پہ جوتا لگ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں نے وہاں یہ بھی چیز آبزرو کی، آپ شاید لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آئیں، حجر اسود سے خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان قبولیت والی جگہ ہے، ملتزم آپ سارے سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ وہاں ایک بندہ احرام کی حالت میں اوپر چڑھتا ہے، تو اوپر چڑھنے کا اس کا کیا توقع ہے؟ کوئی ایسی وجدانی کیفیت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک شرطا اس کا احرام کھینچتا ہے تو وہ بالکل الف ننگا اس کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں پر سختی نہ ہوتی ان لوگوں کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہمارے لوگوں نے مکہ اور مدینہ اکھیڑ کے اپنے گھر لے آنا تھا اگر وہاں پر یہ سختی نہ ہوتی تو۔ کچھ بے جا سختیاں بھی ان کی اپنی جگہوں پر ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اگر آپ کو طواف مل گیا قریب تو ہارڈلی 1.5 سے 2 کلومیٹر کا آپ کے 7 چکر بن جائیں گے، کبھی قریب کبھی نزدیک، کبھی قریب کبھی نزدیک، تو 1 سے 1.5 کلومیٹر ہے قریب کا پورا 7 چکر۔ آپ اگر مطاف کی بالکل اینڈ پہ چلے جائیں، یا پہلے پورشن پہ چلے جائیں، دوسرے پہ چلے جائیں، تیسرے اینڈ پہ چلے جائیں، تو اینڈ والا پورشن میرے حساب کے مطابق کوئی 800 میٹر کے راؤنڈ اباؤٹ کا ایک چکر بنتا ہے۔
تو اگر آپ اس کو 7 سے ضرب دیں تو 6 کلومیٹر تو کم از کم آپ کا وہ طواف بن جاتا ہے۔ تو ہم بہت بڑا بھی نہ جائیں، بہت قریب بھی نہ جائیں، ایوریج ہم 2 کلومیٹر کا 7 چکر کا طواف لگا لیں اور 3.5 کی سعی لگا لیں تو 5.5 سے 6 کلومیٹر شاید اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی پورے دن 24 گھنٹوں میں اتنی واک اور اتنی ایکسرسائز ضرور کریں، اور پھر انسان کو شاید یہ بیماریاں بھی نہ ہوں، اور یہ ہماری جو سستی ہے، ہمارے جسموں کا موٹا ہونا ہے، یا ہمیں ہارٹ اٹیک کی پرابلمز ہیں، شاید یہ ایکسرسائز میں نے سمجھا کہ یہ شریعت کی ریکمینڈڈ ایکسرسائز جو ایک خاص لباس میں ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے آپ اگر ٹریک پہ چلنے کے لیے جا رہے ہیں، واکنگ ٹریک پہ، آپ اپنا لباس کیجول کوئی بھی پہن سکتے ہیں، اللہ نے وہاں بھی تو ایک لباس رکھا ہے، اس کے بعد آپ اس لباس کو تبدیل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ جمعہ مزید آگے چلتا رہے گا اسی موضوع پہ۔ آج کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب وہ اعرابی کہتا ہے حضور اپنی بیعت واپس لے لیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیعت واپس نہ لو، کیوں کہ یہ مدینہ تو کس کی طرح ہے؟ بھٹی کی طرح ہے۔ بھٹی جب پگھلاتی ہے چیزوں کو تو زنگ دور ہو جاتا ہے، سونا خالص ہو جاتا ہے، تو تم بھی جب آتے ہو تو تمہیں بیماریاں لگتی ہیں، تمہیں تکالیف آتی ہیں۔ اگلی حدیثوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، جب صحابہ کرام بیمار ہوتے مدینہ طیبہ چل کے تو پھر سرکار دو عالم دعا فرماتے ان کے لیے، اور وہ خود بھی دعا کرتے اور پھر یہ کہتے کہ اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ کو دی ہیں، حضور نے دعا فرمائی اللہ اس سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ 4 گنے مدینوں کو زیادہ برکتیں عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، میں عربی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ تو نے جتنی برکت مکہ کو دی ہے اس سے کتنی گنا؟ 4 گنا زیادہ برکت اللہ تو مدینے کو عطا فرما دے۔ اب مدینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ نے وہاں پر برکتیں رکھی ہیں۔ پھر جس شہر کے لیے دعائیں مانگی ہیں حضرت عمر فاروق جیسے بندے نے، اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں وفات نصیب فرما، اپنے راستے کی شہادتیں، اور اپنے نبی کے گھر میں مجھے وصال نصیب فرما۔ امام مالک جیسا بندہ حج کے لیے نہیں گیا اس شہر میں صرف مرنے اور رہنے کے لیے، تو اس شہر کی کتنی بڑی فضیلتیں۔ اللہ یہ سفر ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا آگے جاری رہے گا۔